मैंने आप लोगों से पहले ही कह दिया था कि गुल प्लाजा को बिल्कुल तरीके से गिराया गया है पूरी प्लानिंग के साथ और यहाँ पर नई बिल्डिंग बनेगी। वही ऐलान कर दिया मुराद अली शाह ने कि यहाँ पर अब हुकूमती बिल्डिंग बनेगी और आप लोगों को 5-5 लाख रुपए जुर्माना दे दिया जाएगा। अब मैं ये कह सकता हूँ कि अमेरिका से पहले हो सकता है कि ईरान ही अमेरिका पर हमला कर दे। अब आप देखिएगा, ईरान पहले अमेरिका पर हमला कर देगा। चाइना का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर जनरल जो वहां के प्रेसिडेंट का पुराना साथी है, गद्दारी के इल्जाम में पकड़ा गया। कैन यू बिलीव इट? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पॉइंट। आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट और मैं हूं खालिद शाह। आज बात होगी सिर्फ उन बातों पे जो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट होंगी। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले कहा था, जिस दिन ये इमारत जली थी ना, और जो सरकमस्टांसेस, जो हालात नज़र आ रहे थे ना मुझे, मैंने उसको देखकर आपको बता दिया था कि ये आग लगी नहीं है बल्कि आग लगाई गई है। ये जी हाँ, ये आग लगाई गई है और यहाँ पर अब कोई ना कोई इमारत तामीर करना चाह रहे थे। इस तरह से इतने सारे दुकानदार, सैकड़ों दुकानदार बिल्कुल अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं होते। इन लोगों ने ये तरकीब निकाली कि लगा दो आग, 100-200 बंदा मरता है तो मरने दो, मगर ये कि हमारा काम हो जाए। अब आज मुराद अली शाह ने ऐलान कर दिया है कि हम यहाँ पर हुकूमती इमारत बनाएंगे। अब वो हुकूमती इमारत क्या होगी, कैसी होगी, किस महकमे के लिए होगी, इसकी कोई वजाहत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में जो इसके बराबर में स्टेशन है ना, उसको ये वसी करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें करप्शन है। जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितनी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी ना, उतने ज़्यादा ये लोग नोट कमा सकेंगे। इन लोगों का तरीक़ेकार यही होता है, जब गवर्नमेंट से ये पैसा पकड़ लेते हैं, सिंध गवर्नमेंट के पास आ जाता है, तो फिर जैसे 50 करोड़ आएगा ना, तो उसमें से 2 करोड़ रुपए कहीं कोई छोटी मोटी बना के एक प्रूफ खड़ा कर देंगे कि भाई यहाँ पर 50 करोड़ लग गए, ठीक है ना। और बाकी के पैसे जरदारी साहब के पास चले जाएंगे और फिर वहाँ से दुबई या इंग्लैंड वगैरह चले जाएंगे। ये होता है तरीक़ेकार, मौज़िबाना तरीक़ेकार जिसे आप कहते हैं ना। अच्छा, अब कराची के में अच्छा, इन्होंने साथ में ये भी ऐलान कर दिया कि भाई जो जिसकी दुकानें थी ना, उनको 5-5 लाख रुपए देंगे। मुझे हंसी आ रही है, 5-5 लाख रुपए देंगे। 5 लाख रुपए का तो आता क्या है आजकल पाकिस्तान में। और एक चलती हुई दुकान जिसके ऊपर 10 आदमी काम कर रहे हो, उसमें माल पड़ा हो करोड़ों का, सारा जल गया उनका, और आप कह रहे हैं 5 लाख रुपए। यानी आप कौम के साथ मजाक कर रहे हैं। कौम के जख्मों पर जो है ना, लींबू छिड़क रहे हैं, नमक छिड़क रहे हैं, अगर देखा जाए ना। और आप उससे पहले तो आप ये बताइए ना कि अभी तो वहाँ की सफाई नहीं हुई थी, अभी तो पूरी बिल्डिंग के अंदर से लाशें बाहर नहीं निकली और आपने पूरी बिल्डिंग गिरवा के और उसके ऊपर आप रंदा फिरवा रहे हैं। यानी कोई हद होती है। यानी कौम कैसे चुप है, मैं तो ये समझ में नहीं आता कि कौम चुप क्यों है। कौम को 1 टका भी देना नहीं चाहते ये लोग, हर तरह से अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। और बदमाशी है, जो तय कर लो जाओ। और ये 5 लाख का जो ऐलान हुआ है ना, खुदा की कसम, ये 5 लाख भी नहीं दिए जाएंगे, बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। और वो कहाँ गए वो ARY के साहब, जो कह रहे थे कि मैं 5 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान करता हूँ। किसी एक को 1 लाख रुपया भी मिला? किसी को कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना। ये खाली ऐलान होने। और ये जो साथ में बात हो रही है ना, ये MQM उन पे इल्ज़ाम लगा रही है और वो MQM पे इल्ज़ाम लगा रही है। इसमें फंसा दिया अब आपको ना। MQM वो जमात है जो किसी सूरत में भी कराची में कोई तरक्की नहीं चाहती। वो चाहती है कि उनको तो ये खार है कि हमको अब पिछली दफ़ा वोट नहीं देते। सबसे बड़ी खार तो उनको ये है। और फिर MQM वाले बिल्कुल पावर में नहीं है कि उनको तो जो लाया है सबको पता है वो किसके टट्टू हैं। और वो ये और पीपल्स पार्टी वाले मिल के गेम खेलते हैं। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, ये मिल के गेम होता है। और ये कुछ इधर अल्ताफ़ी अपना शोर मचाते हैं, कुछ MQM वाले शोर मचाते हैं, ठीक है ना। कोई MQM लंदन, कोई MQM कराची, कोई सब बकवास, रबिश। ये सारे मिले हुए हैं पीपल्स पार्टी से। और ये पूरा गेम जो हुआ ना, बिल्कुल सोच समझ के हुआ है, बिल्कुल आने पाई के हिसाब से हुआ है। और अब ये कामयाब हो गया, क्योंकि अब 10 दिन हो गए, जाहिर है लोग भी फेड अप हो गए, थक गए। जो अपनी जिनको लाशें मिली थैलियों में डाल के हड्डियाँ दे दी कि ले जाओ।
تو اس قوم کے لیے یہ لوگ کچھ بھی نہیں سوچتے. یعنی کوئی دل میں محبت تو چھوڑیں, عزت بھی نہیں ہے اس قوم کی. وہ عزت ہوتی ہے نا انسان کی, وہ عزت بھی نہیں ہے. کراچی والوں کو اپنا راستہ سوچنا پڑے گا کہ کراچی نے کرنا کیا ہے, کراچی نے چلنا کس کے ساتھ ہے, کراچی نے کھڑا ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. یہ ساری چیزیں کراچی والوں کو خود سوچنی پڑیں گی. یہ اپنے گیم کھیلتے چلے جائیں گے. میں نے ستار صاحب کا وہ دیکھا تھا تھوڑا سا نا تقریر, تو بس وہ پورے بلیم ڈال رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ, اور پیپلز پارٹی والوں کو دیکھو تو پورے بلیم ڈال رہے ہیں ایم کیو ایم کے اوپر. بہرحال رہنے والوں کو تو وہاں کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیے کراچی کے اندر کوئی بھی اسپیکنگ رہتا ہو, پٹھان ہو, پنجابی ہو, میمن ہو, گجراتی ہو, جو بھی رہتے ہیں نا لوگ, ان کا حق ہے اپنی سیفٹی کا, اپنی چیزوں پہ ان کا حق ہے. لیکن ان کو ان کا حق بھی نہیں دیا جا رہا. یار گھر کے اندر لاشیں کیا وہ ہڈیاں آئیں, کون کس کی ہڈی کس کی ہڈی کس کی ہوگی, پھر بھی ان لوگوں نے صبر کر لیا. جو باقی کی لاشیں تھیں وہ تو نکال دیتے کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ جی بس اب صفائی ختم ہو گئی, اب اسکین نہیں کیا جائے گا مزید. تو کتنا بڑا ظلم ہے یار یہ تو دہائی ہے دہائی. مگر کیا کریں, کراچی کے لوگ خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ایران اور امریکہ کی وار کے اوپر. امریکہ نے ایران کے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے, اور ان کا جو شپ ہے, سب سے بڑا شپ, فائٹنگ شپ ابراہیم لنکن, اس کو لا کے بالکل ایران کے بارڈر پہ کھڑا کر دیا ہے. آپ اس شپس کو دیکھیں, آپ اس کے اندر فیسلٹیز دیکھیں. یہ تو شپ اکیلا ہی جنگ کر سکتا ہے ایران سے, یعنی اتنا طاقتور ہے. مگر میں ایک بات پہ بڑا حیران ہوں کہ ایران اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا. ابھی ٹرمپ صاحب نے ان کے سامنے کل رات کو 4 باتیں رکھی ہیں, 4 نکات رکھے کہ آپ یہ مان لو. ایران نے صاف منع کر دیا. ایران نے ان باتوں کو سننا بھی گوارا نہیں کیا. اور اب جو سچویشن بن گئی ہے نا چاروں طرف سے, دیکھیے اگر ایران پہ حملہ ہوا یا ایران نے حملہ کیا تو اس کے ساتھ رشیا اور چائنا ضرور مدد کریں گے, اور نارتھ کوریا ضرور مدد کرے گا ایران کی. یہ ایران نے پکا کر لیا ہے. ایران ہر ایک کے گھر پہ جا کے بات کر کے آ گیا ہے کہ اگر ہمارا جھگڑا امریکہ سے ہوتا ہے, یا ہم پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے, یا ہم پہ حملہ کیا جاتا ہے, تو آپ کیا دو گے, آپ کیا دو گے, اور آپ کیا دو گے. انہیں سب کچھ اپنا کیلکولیٹ کر لیا ہے. بے شک ایران امریکہ سے بہت چھوٹی طاقت ہے, مگر دیکھیے جنگ نہ طاقتوں سے نہیں جیتی جاتی. آپ یہ دیکھیے پچھلے دنوں پاکستان اور انڈیا کی جنگ, انڈیا ہم سے کتنا بڑا ہے, کہاں 150 کروڑ, کہاں 25 کروڑ, کتنی بڑی ان کی فوج ہے, کتنی ٹیکنالوجی ان کے پاس, مگر جنگ ایسے کر کے ختم کر دی پاکستان نے. اور اس کے اندر جنگ کے اندر نا اصل میں آج کل اہمیت ہے ٹیکنالوجی کی. آپ کے پاس کتنی ٹیکنالوجی ہے, اور پھر آپ کے پاس دل چاہیے, خاص کر ایئر فورس کے لیے آپ کے پاس دل چاہیے. دیکھیے دنیا کے اندر وہی قومیں جیتی ہیں جنہوں نے بہادری دکھائی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ چند درجن لوگوں سے چند ہزار لوگ ہار گئے, اس لیے کہ ان کے پاس دل تھا, اور ان کے پاس جنگ کرنے کا کوئی جواز تھا, اور ان کے پاس صرف خوف اور دہشت تھی اور طاقت تھی. طاقت کبھی بھی جنگ کا جو ہے نا حل نہیں ہوتی. جنگ کا حل جو ہوتی ہے نا, بہترین اقتدام, آپ جو قدم اٹھائے وہ بہترین ہونا چاہیے, اور طاقت کم بھی ہو چل جائے گی اگر آپ کے پاس دل ہے. تو یہ ساری چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں جنگ کے اندر. امریکہ جس طرح سوچ رہا, اور امریکہ کے جو حامی ہیں نا, اس ٹائم بہت کم کنٹری ان کی حامی ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, اسی لیے امریکہ جو ہے نا ایران کے اوپر حملہ کرتے ہو دیکھیے اب کئی ہفتے ہو گئے جیجا کرا ہے. اور پھر ایک اندر کی بات یہ کہ ایران کو فل سپورٹ ہے اس ٹائم, جس طرح میں نے بتایا نا آپ کو, چائنا کی اور نارتھ کوریا کی. اور یہ تو وہ ملک ہے جو نظر آ رہے ہیں. ابھی جو ملک نظر نہیں آ رہا نا, جیسے یورپ یونین اور امریکہ کی اس ٹائم بالکل چکلش ہوئی ہوئی ہے, بالکل ان کی جو ہے نا لڑائی ہوئی ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یورپ یونین کے ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں کھڑا ہوگا, نہ ہی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا, کیونکہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ جیسی طاقت میں آتے ہیں نا تو یہ گلا پکڑتے ہیں. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ظاہر ہے کسی نہ کسی نے تو اٹھنا ہے نا, یہ تو قدرت کا نظام ہے. تو اس میں
ایران جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ پہلے حملہ کر دے، اور یہ ہونے والا 1-2 دن کے اندر ہی ہے. یہ جو ہوگا تو 1-2-4 دن کے اندر ہو جائے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اس ہفتے میں ہی ہونا ہے جو ہونا ہے، اور اگر اس ہفتے نہیں ہوا تو یہ جنگ اپنی آپ موت مر گئی. تو اس کی فکر کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا، دوسرا ایک آپ کو بڑا حیرت انگیز سلسلہ ہوا کہ چائنا کے جو جنرل وہ غداری میں پکڑے گئے. اور یہ وہ جنرل ہیں، جنرل یونگ نام ہے میرے خیال ان کا. یہ وہ جنرل ہیں جو کہ اس صدر کے ساتھ شروع سے ہیں، مثلا کئی دہائی سے یہ جنرل ہیں، اور یہ سب سے طاقتور جنرل ہیں. اور ان کو اس غداری کے الزام کے یہ امریکہ سے ملے ہوئے ہیں، اور یہ وہاں پر ان کی اطلاعات دیتے ہیں، معلومات دیتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے ممکن ہوا اور کیا ہوا یہ، مگر یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے جو میری تو کم از کم سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کا سب سے بڑا جنرل جو ہے ان سے مل جائے. ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے اوپر کرپشن کے کیسز بھی ہیں اور یہ غداری کے کیسز بھی ہیں. ان دونوں کیسز پہ تو اب ان کے مقدمہ چلے گا، اور اس میں سزائے موت ہوتی ہے. چائنا کے اندر اس میں کوئی 5 سال 10 سال یا ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے جو نا ان کی پلیٹیں گر گئی ہیں تو ان کو امریکہ بھیج دو، ان کی پلیٹیں گر گئی ہیں تو ان کو کہیں اور بھیج دو. غداری ہوتی ہے. جس طرح غداری نواز شریف نے کی ہے، جس طرح غداری زرداری نے کی ہے، جس طرح غداری ان جنرلوں نے کی ہے نا اس ملک کے ساتھ، ان سب کا ایک ہی حل ہے، سزائے موت. اور یہی وجہ ہے کہ وہ خان کو نہیں نکال رہے کہ یہ آ کے ہمیں پکڑے گا. اچھا، بہرحال بات کہیں کی کہیں چلی گئی. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چائنا جو ہے نا اس ٹائم، چائنا کی وہ اچھی بات یہ کہ چائنا الجھنا نہیں چاہتا. کہتے ہیں نا کاروباری آدمی جو ہے نا لڑائی نہیں مانگتا، وہ لڑائی سے بچ کے نکلتا ہے. تو اسی طرح چائنا جو ہے نا امریکہ سے لڑائی نہیں مانگتا، لیکن امریکہ چائنا سے لڑائی مانگتا ہے. امریکہ چاہتا ہے کسی طرح چائنا سے الجھ جاؤں، اور الجھوں بھی ایسے کہ کسی اور کنٹری کو آگے کر کے الجھوں، خود نہ لڑوں. امریکہ کا یہ ہوشیار پن جو نا ہمیشہ سے رہا ہے، اور اب یہ سب راز کھل چکے ہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو صاحب تھے نا جنرل صاحب، ان کو گرفتار کیا گیا. اور یہ دیکھیں کتنا طاقتور صدر ہے کہ ایک جنرل کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، اور ساتھ میں جو اس کی پورا گروپ تھا نا جو اس سے اٹیچ تھا، یعنی کئی درجن جنرل اور ان کے نیچے کا سٹاف، سب کو گرفتار کر لیا گیا، اور سب سے پوچھ گچھ ہوگی. یہ نہیں کہ خالی جنرل سے ہوگی، یعنی صفائی ہستی سے بالکل صاف کریں گے تاکہ اس کا کوئی داغ رہ نہ جائے، تاکہ پھر وہ پھل پھول کے بڑا ہو جائے. تو اس لیے بالکل ختم کر دی جائے گا اس غداری کو. بھلا چین ایک اچھا ملک ہے یار، میرے حساب سے تو چین اچھا ملک ہے، کیونکہ چین ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کرنے کی بات کرتا ہے، اور چین پاکستان کو سپورٹ کرنے کی بات نہیں کرتا. چین جو ہے افریقہ وغیرہ میں بھی نا بہت سپورٹ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ بھئی کماؤ اور کمانے دو. جبکہ امریکہ کہتا ہے تم جگہ بناؤ ہم لوٹیں. ہر ایک کو آگے کرتا ہے، جیسے پاکستان کو کئی دفعہ آگے کیا اور اس نے ان ملکوں کو لوٹا، اس میں افغانستان ہے. یہ امریکن پالیسی ہے. لیکن چائنا کی پالیسی یہ ہے کہ کھاؤ اور کھانے دو. میں سمجھتا ہوں کھاؤ اور کھانے دو کی پالیسی اس سے کہیں بہتر ہے. کہ آپ جنگیں کھڑی کرو، پھر جنگ میں اپنا اسلحہ بیچو، اب یہ باتیں سب پوری دنیا سمجھ چکی ہے. اس میں کوئی یہ نہیں ہے، شک نہیں ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. سب کو پتہ ہے امریکہ لوٹنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور لوگ لوٹنے کو تیار نہیں ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم لوگ کچھ بات کر لیتے ہیں خان صاحب کے اوپر. خان صاحب کی جو بہن ہے نورین آپا نے یہ کہا ہے کہ آنکھ وغیرہ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ لوگ آپریشن کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے یہ بات کے صحیح معنی سمجھ میں نہیں آئے کہ آنکھ خراب ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو جو اطلاعات ہیں، ہم نے جو معلومات کی ہیں، تو اس میں تو ان کی آنکھ میں انفیکشن ہے. ٹھیک ہے، اب شاید نورین آپا اس سے آگے کی بات کر رہی ہیں کہ بھئی آنکھ میں انفیکشن تو ہے، مگر آپریشن وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ڈر رہی ہیں کہ یہ کہیں آپریشن میں کوئی آنکھ خراب نہ کر دیں یا اندھا نہ کر دیں، خدا نخواستہ. تو اس وجہ سے شاید نورین آپا نے یہ بیان دیا ہے. بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے. قوم تو اس خبر سننے کے بعد قوم بڑی بے چین ہے. مگر جیسے اس پہ اپڈیٹ آتی ہے، میں شام کو انشاءاللہ آپ کو اس پہ انفارم کروں گا. چند گھنٹوں کے بعد میں ایک الگ ویلاگ کروں گا
جو خالی پی ٹی آئی اور خان صاحب پہ ہوگا. شکریہ، دیکھنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.